मेरा नाम दिया है। मेरी 3 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मेरी अम्मी हर वक्त बीमार रहती हैं और वालिद प्रोफेसर हैं। हमारा गुज़र बसर अच्छी तरह हो जाता है। तमाम बहन भाई अपनी अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी उम्र शादी की हो चुकी है, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से और अम्मी की मुसलसल तबीयत ख़राब होने की वजह से किसी का जहन इस तरफ जाता ही नहीं। अम्मी 2 दिन सही रहती तो 4 दिन बीमार रहती। ख़ानदान के सभी लोग आते जाते और एक ही सवाल करते, बेटी की शादी कब करोगे? शादी की उम्र हो चुकी है, अब इसको इसके घर का करने की करो। अम्मी मज़ीद सोचो फ़िक्र में गुम हो जाती। मैं इनको बारहा समझाती, अम्मी सोचने से मसाइल हल नहीं होते, आप फ़िक्र मत किया करें। और वो मुझसे हर बार कहती, फ़िक्र ना करूं तो क्या करूं, मेरा करने वाला भी कोई नहीं। कोई बहन भाई होता मेरा तो मैं इससे कहती कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे, और मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए रिश्ते तलाश कर सकूँ। तुम्हारे अब्बू को कहती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ कि वक्त कहाँ से निकालूँ। हर बार एक ही जवाब देते हैं। 1-2 लोगों को बोल रखा है, न जाने कब आएंगे वो लोग। खैर, दिन यूं ही गुज़रते गए। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता आया। अब देखें किस्मत में क्या लिखा है। घर में तैयारी, साफ़ सुथराई हुई और बहुत सारे ज़रूरी काम किए गए। जब चाय ले जाने की बारी आई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। न जाने क्या होगा। अम्मी की उम्मीदें, इनकी आस टूट न जाए। इनको बहुत अरमान है मेरी शादी का, कहीं वो टूट न जाए। बस डरते हुए अंदर गई, चाय रखी। इन्होंने मुझे देखा, सवालात किए और फिर इसके बाद अब्बू ने मुझे इशारा किया तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। फिर पता चला कि उन्होंने मेरे सांवली रंगत पर सवाल उठाया है। लड़के को गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी, जो मैं नहीं थी। खैर, मैंने अम्मी को हौसला दिया। इनको कहा, कोई बात नहीं, ये मेरी किस्मत में नहीं था। वो फिर परेशान और उदास रहने लगी। यूँ करते करते 1, 2, 3 न जाने कितने रिश्ते आए चले गए और सब ने एक ही कहा, लड़की बहुत कमसूरत है, सांवली सी है, इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब मेरी माँ के सामने इनकी बेटी के ऐब निकाले जाते तो वो इनसे कहती कि आप ज़ाहिरी चीज़ें देख रहे हैं। मेरी बेटी एक बहुत खूबसूरत दिल रखने वाली, एक बहुत सलीकामंद, एक बहुत इखलाक वाली और एक बहुत अच्छी इंसान है। तो सामने वाला कहता कि ये सब चीज़ें कौन देखता है। आज कल तो लोग शक्ल सूरत देखते हैं, तालीम देखते हैं, इसके बाद बैंक बैलेंस देखा जाता है कि आखिर वो लड़की को क्या दे रहे हैं। और हर रिश्ते में यही सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ देख देख के कुछ और तो ना होता, लेकिन अम्मी ने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। वो पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी, पहले से ज़्यादा गमज़दा रहने लगी और फिर बिस्तर से जा लगी। वो ये गम कि इनकी बेटी की शादी कब होगी इनको खा गया। इनकी ज़िंदगी में इनकी बेटी इनके घर की ना हुई। देखते देखते मेरी छोटी बहनें मेरे कंधों तक आ गईं। इनकी उम्रें भी शादी की हो गईं। अब्बू ने जिन लोगों को मेरे लिए बोल रखा था, मैंने इनसे कहा कि अब्बू, मेरी वजह से बाकियों को बिठाकर मत रखें। मैं नहीं चाहती कि अम्मी की तरह
آپ کو بھی کچھ ہو جائے آپ میری باقی بہنوں کو دکھا دیجئے گا تاکہ یہ سب اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ یوں ابو کو بڑی مشکل سے راضی کیا، پھر وہ رشتے میری بہنوں کو دیکھتے انہیں پسند کر لیتے اور پھر یوں ایک ایک کر کے میری دونوں بہنوں کی شادیاں اچھے گھروں میں اچھے لوگوں میں ہو گئی۔ ایک چھوٹی والی رہ گئی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی میٹرک کر رہا ہے۔ بھولے بھٹکے کبھی کبھار میرا بھی رشتہ آ جاتا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہوتا ہے، جواب بھی وہی ہوتا ہے۔ حالات تھوڑے تبدیل ہو گئے ہیں اس صورت میں کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو ان کے گھر والے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی میری چھوٹی بہن کی ساس میرے ابو سے کہتی ہیں کہ بڑی والی کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، چھوٹیوں کی تو شادی ہو جائے گی۔ کبھی میری خالہ آ جاتی ہیں میرے ابو کو باتیں سنانے کے لیے، تم نے کیا کیا، بڑی کو بٹھا کر چھوٹیوں کی شادی کر دی۔ کبھی پھپھو آ جاتی ہیں، بھائی آپ تو اس کی شادی ہوگی ہی نہیں، اس کی تو عمر بھی نکل گئی ہے، اب آپ جو ایک چھوٹی رہ گئی ہے اسے مجھے دے دیں۔ حالانکہ پھپھو کا بیٹا تقریباً میری ہی عمر کا ہے، ان کو بھی میرا خیال نہ آیا، ان کو بھی خوبصورت اور کم عمر لڑکی چاہیے۔ خیر ابو نے ان کو صاف ان کے منہ پر منع کر دیا کہ وہ خاندان میں کوئی بیٹی نہیں دیں گے۔ اب تو آس پاس کے لوگوں نے بھی میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تم اچھی خاصی ہو، تم پھر بھی نہیں آتے، یہاں تو کالی نیلی پیلی ہر قسم کی لڑکیاں بیاہ دی جاتی ہیں، تم تو ان سے بہت اچھی ہو۔ وہ عجیب قسم کے الفاظ اور جملے استعمال کرتے جو میرے دل کو چیرتے ہوئے نکل جاتے، اور سامنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی کتنی دل آزاری کر رہے ہیں۔ اور پھر عجیب سے بیہودہ سی مسکراہٹ ہوتی ان کے چہروں پر۔ چاہے وہ میری پھوپھیاں ہوں یا میری خالہ ہو، میری بہنوں کی ساسیں ہوں یا پھر محلے کے لوگ، سب ایک ہی طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے لہجے ہوتے ہیں۔ خیر ایک رشتہ آیا ہے میری چھوٹی بہن کے لیے، ابو نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے ان کو پھر بھی منا لیا، کوئی بات نہیں ہے، یہی تو عمر ہے اس کی شادی کی، ہو جانے دیں۔ ابو نے کہا پہلے ہی میں بہت گناہ گار ہو چکا ہوں، مجھے مزید گناہ گار مت کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ گناہ گار نہیں ہیں، میں نے اپنی مرضی سے آپ کو اپنی خوشی سے اجازت دی ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بہن بھائی کی زندگی خراب ہو۔ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، میرا چھوٹا بھائی بھی خیر سے اب بڑا ہو گیا، اور میں تقریباً 40 یا 40 سے بھی زیادہ کی ہو گئی ہوں۔ اب تو آس امید سب ختم ہو چکی ہیں، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ رشتے آئیں یا نہ آئیں، شادی ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ ضروری نہیں کہ جو بھی دنیا میں آئے اس کی شادی بھی ہو۔ ہزاروں لوگ ہیں ایسے جو شادی کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں خوش اور مطمئن ہوں اپنے والد کے ساتھ، بس صرف غم اس چیز کا ہے کہ میرے والد خوش نہیں، ان کو اپنی زندگی ختم ہونے کا، مجھے اکیلا چھوڑ جانے کا دکھ اور ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے۔ وہ مجھ سے ہر وقت معافیاں مانگتے رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں، اس لیے میں ان کے سامنے خوش رہتی ہوں
تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ میں بہت دکھی ہوں۔ زندگی کا مقصد صرف شادی تو نہیں ہوتا۔ میں نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے اندر زندگی خود پیدا کر رہی ہوں کہ زندہ محسوس کروں، خود کو خوشیاں دے سکوں، خوش رکھ سکوں۔ محلے میں آتی جاتی ہوں، بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، اپنے بھائی کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کچھ کورسز کیے تھے تو گھر میں میں نے کچھ ڈیکوریشن بنائی، وہ لگائی۔ اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتی ہوں، اب خوش اور مطمئن بھی رہتی ہوں اور 2-4 پیسے بھی کما لیتی ہوں۔ زندگی کا مقصد خوش رہنا اور اپنے آپ کو بہتر زندگی دینا ہوتا ہے۔ میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئی ہوں، بس خود کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مایوسی سے نکالنا ہوتا ہے، جو تقریباً میں نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے۔ بس آگے اللہ میری منزلیں آسان کرے۔ میں اسکول کھولنا چاہتی ہوں، پڑھانا چاہتی ہوں بڑے لیول پہ، اس لیے کہ میرے پاس میرے گھر کے صحن میں اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں، اتنے مجھے اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے۔ میں نے ابو سے بات کی گھر کی ایک پورشن کو کچھ پیسے لگا کر چھوٹا سا اسکول بنانے کی۔ ابو نے کہا کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ ہم نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں اور کچھ لون لے لیں گے، کچھ سونے کا جو زیور ہے پڑا ہے اسے بیچ دیں گے۔ یوں کرتے کرتے ہم نے ایک چھوٹا موٹا سا اپنا گھر کے آدھے پورشن پہ اسکول بنا لیا۔ میں نے پڑھانا شروع کر دیا، میرے بھائی نے بھی، پھر محلے کے 1-2 لوگ جو بے روزگار تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں ہمارا کام چل پڑا۔ اسی دوران میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی۔ ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، وہ راستے میں تھیں اور کافی گرمی تھی۔ ہمارا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ میں جب واپس آ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں، آپ اتنی شدید گرمی میں یہاں کھڑی ہیں، آپ کا بی پی لو ہو جائے گا۔ میرے بڑے اصرار کرنے پر وہ میرے ساتھ آ گئیں۔ اچھی خاصی کھاتی پیتی فیملی سے تعلق تھا ان کا۔ میں نے ان کو بٹھایا، کچھ شربت وغیرہ دیا، پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کیا کرتی ہو، گھر میں کتنے لوگ ہیں، یہ ساری باتیں۔ پھر میں نے ان کو ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ وہ میرے بارے میں ضرورت سے زیادہ ہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہل تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ پھر انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ وہ ایک سوشل ورکر ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور بہت سارے کاموں میں لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں، تو پھر میں نے ان سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک جگہ چاہیے جہاں میں اسکول کھول سکوں۔ ویسے تو میرا ایک اسکول ہے لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، بچے اس میں بھر چکے ہیں، مزید بچوں کی گنجائش نہیں۔ ہمارے محلے میں اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بچے زیادہ سے زیادہ میرے اسکول میں آئیں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھا مستقبل بنے ان کا۔ وہ بہت خوش ہوئیں میری باتیں سن کے۔ میں نے ان کو اپنا چھوٹا سا اسکول دکھایا، اس میں موجود جو بھی بچوں کے کام کی چیزیں تھیں وہ ساری انہوں نے دیکھیں، انہیں اچھا لگا۔ انہوں نے کہا میں کوشش کرتی ہوں، یوں ان سے میرا تعلق بنا۔ وہ میرے گھر آتی، میں ان کے گھر جاتی، یا پھر کسی آفس میں ہماری ملاقات ہوتی۔ اس طرح کرتے کرتے بہت ساری چیزوں میں وہ میرے بارے میں اور میں ان کے بارے میں جان گئی۔ ایک دن وہ مجھے اپنے بیٹے سے ملوانے کے لیے ان کے آفس لے گئیں۔ اچھے خاصے میچور انسان تھے اور اچھے خاصے گڈ لکنگ بھی تھے۔ میں جب ان سے ملی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے
پہلے بھی ان سے کہیں مل چکی ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آیا۔ ان کی والدہ نے چائے وغیرہ منگوائی اور ہم نے چائے وغیرہ پی، پھر ہم وہاں کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے گھر آ گئے۔ اسی وقت میرے ابو بھی اپنے کام سے واپس آئے۔ آنٹی نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے ابو سے کچھ باتیں کر لیتی ہوں۔ انہوں نے میرے ابو کو بیٹھنے کو کہا اور پھر ان سے کہا کہ مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ان سے کیا کہا، میں وہاں سے جا چکی تھی۔ جب میں ابو کو کھانا دینے کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا میں نے کہا تھا نا، اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں ابو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تیرے لیے رشتہ ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں نہ میں سوچ سکتا تھا اور نہ تو۔ اللہ نے تجھے تیرے صبر کا اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان کو اتنا خوش دیکھا۔ وہ ہنستے تو میں بھی ہنستی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ابو، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو خاتون جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اس بار تمہیں چائے کی ٹرے سجا کر سامنے نہیں آنا، تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کرے گا، تمہارا کوئی دل نہیں دکھائے گا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تم کچھ نہیں کہو گی، یہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں ملا ہے یہ انعام ہے۔ میں بہت خوش ہوں تمہاری قسمت اللہ نے ایسی کھولی، شاید تمہاری باقی بہنیں بھی اتنے اچھے گھر میں نہ گئی ہوں جتنا اچھا گھر تمہیں ملا۔ بیٹا میں نے ہاں کر دی ہے، کچھ برا تو نہیں کیا میں نے۔ ابو آپ کو اختیار ہے، آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ہے تو اچھا ہی ہوگا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ یوں وہ دیا جو سالوں سے بجھا ہوا تھا آج روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اللہ کی دی ہوئی تھی۔ آج میں اپنے والد کو اتنا خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اس بات کا مجھے بے حد اطمینان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی میری ذمہ داری انجام دے دی۔ جن سے میری شادی ہوئی وہ ان کا گھر، ان کے گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ ابو نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملا ہے۔ اگر میں ہمت ہار دیتی خود کو اندھیروں میں دھکیل دیتی تو شاید یہ سب کچھ مجھے نہ ملتا جو آج مجھے ملا۔ میں نے کوشش کی، اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا۔ میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے اس کا انعام دیا۔ کبھی ہمت مت ہاریں۔ زندگی میں اگر دکھ ہے تو خوشی بھی آتی ہے، بس صبر، ہمت اور حوصلہ اسے ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ لوگ آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ کھڑا رکھنا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کی زندگی کو خراب کرے۔